प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन में वेलकम करता हूं और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा का फजल। और इसके लिए मैं दो हवाला जात आपके सामने पढ़ूंगा। पहला हवाला तीतस का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत से, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी दुनवी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रासबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। आमीन। एक और हवाला हम यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से पढ़ेंगे। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और इसी की हम 16वीं आयत पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। आमीन। और आज की डिवाइन डायरेक्शन, द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा का फजल। और जब हम फजल की बात करते हैं तो फजल के लिए हमारे पास ग्रीक का जो लफ्ज वर्ड हमारे पास आया है वो है कैरिस, जिसका मतलब फेवर है, ग्रेस, अनमेरिटेड मर्सी, गिफ्ट, रिवॉर्ड के मायने में जो है हमें ग्रीक लैंग्वेज में ग्रेस का, कैरिस का मतलब जो हमें मिलता है, यानी रहम करना, इनाम देना, बख्शिश के मायनों में ग्रेस को हम लेते हैं। और रोजमर्रा जिंदगी में, मसीहियत में जब हम इस लफ्ज को देखते हैं तो हर शख्स जो है वो खुदा के फजल की शुक्रगुजारी करता हुआ हमें नजर आता है। और लोगों से जब पूछा जाता है उनके हाल तो वो भी कहते हैं कि खुदा उनका बड़ा फजल है। और जब हम नए अहदनामा में देखते हैं, रसूलों के खतूत को पढ़ते हैं, तो हमें अपोस्टोलिक वैलिडिक्शन मिलती है जिसमें वो खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जो है वो जिक्र करते हुए हमें नजर आते हैं। और अपोस्टोलिक वैलिडिक्शन क्या है? ये दुआ है, ये बरकत है जो रसूल अपने खतूत के आखिर में, या जब वो रुखसत होते थे, या जब वो अपने सरमन का वाज का एहतताम करते थे, अपना खत को खत्म करते थे, तो आखिर में वो अपोस्टोलिक वैलिडिक्शन कलीसियाओं को, ईमानदारों को देते थे कि खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबके साथ, कलीसिया के साथ रहे। तो हम देखते हैं कि किस तरह रसूल भी खुदावंद यीशु मसीह के फजल, खुदा के फजल का जिक्र करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और आज जो मैं फजल की तालीम देने के लिए जा रहा हूं, ये फजल जो है ये लफ्जी तौर पर नहीं, या ये दुआया तौर पर नहीं, ये शुक्रगुजारी के तौर पर आज फजल की बात मैं नहीं करने जा रहा। जिस फजल की बात आज मैं करने जा रहा हूं, ये फजल शख्सियत है, ये पर्सनैलिटी है,
جو اس دنیا میں جو ہے وہ آیا، اور پالوس رسول اس فضل کے تعلق سے جو پرسنالٹی ہے اس کے تعلق سے کہتا ہے کہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جس کے وسیلہ سے سب آدمیوں کے لیے نجات کو مقرر کیا گیا، یعنی جس کے وسیلہ سے، جس کے ذریعہ سے سب آدمیوں کو نجات دی گئی۔ وہ کہتا کہ وہ فضل خدا کا، یا خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا۔ تو گویا یہاں پر جو وہ بات کر رہا ہے جس فضل کی، وہ پرسنالٹی کی بات کر رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا وہ فضل ہے، باپ کا وہ فضل ہے جو ظاہر ہوا ہے تاکہ آدمیوں کو نجات دے۔ اور اعمال کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے 20ویں باب میں بھی ہمیں ملتا ہے پالوس رسول کہ وہ فضل کو پرسنالٹی کے طور پر جو ہے وہ لے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ تو اپنی خدمت کے دور کہتا ہے کہ میں اپنی خدمت کا جو مجھے دور ملا ہے میں وہ پورا کروں گا اور فضل کی خوشخبری کی گواہی میں دوں گا، یعنی خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی گواہی دینے کی وہ بات جو ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر فضل دعا نہیں ہے یا لفظی طور پر نہیں، یہاں پر جو فضل ہے وہ پرسنالٹی کے طور پر جو ہے وہ پالوس رسول بات کر رہا ہے کہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا۔ اور جب ہم یوحنا رسول کا پہلا خط پڑھتے ہیں تو یوحنا رسول اپنے خط کے پہلے باب میں کہتا ہے کہ زندگی ظاہر ہوئی۔ تو یہاں پر زندگی سے مراد خداوند یسوع مسیح ہے، یعنی یہاں پر زندگی پرسنالٹی ہے، اور وہ پرسنالٹی خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ زندگی ظاہر ہوئی، ہم نے اس کو چھوا، اس کا جلال دیکھا۔ تو وہ زندگی کو پرسنالٹی میں لیتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی بات جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اسی طرح پالوس رسول جب تیتس کو خط لکھتا ہے تو اس خط میں وہ بیان کرتا ہے کہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا، جس سے مراد کیا ہے؟ جس سے مراد کہ وہ فضل یعنی پرسنالٹی جو خداوند یسوع مسیح ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کو یہاں پر فضل کے طور پر جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اور جب ہم نے یوحنا کی انجیل پڑھی اور پالوس رسول کہتا ہے کہ فضل ظاہر ہوا، اور یوحنا رسول وہ جب لکھتا ہے یوحنا کی انجیل کو تو وہ یوں بیان کرتا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں رہا، فضل اور سچائی سے معمور ہمارے درمیان میں وہ رہا۔ اور پھر کہتا ہے کہ اس کی معموری سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ تو وہ جب خداوند یسوع مسیح کے انکارنیشن کی بات کرتا ہے
اس کے تجسم کی، اس کے مجسم ہونے کی، تو وہ کہتا ہے کہ کلام مجسم ہوا، یعنی خدا کا کلام جو اس کا بیٹا ہے، جو اس کی ذات کے اندر سے نکلا ہے، وہ کلام مجسم ہوا اور کہتا ہے کہ وہ فضل اور سچائی سے معمور تھا، یعنی کہ وہ جب مجسم ہوا، جب اس نے انسانی جسم اختیار کیا، اور یہی انکارنیشن ہے کہ ڈیٹی کا، خدا کا انسانی بدن کو اختیار کرنا، یہ انکارنیشن ہے، یعنی خدا کا کلام، خدا کا بیٹا جو مجسم ہو کر، جس نے انسانی شکل، انسانی بدن لے کر اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس کی ذات میں، اس کی نیچر میں دو چیزیں ہمیں نمایاں نظر آتی ہیں، ایک فضل اور سچائی، دوسری، پہلا فضل اور دوسری سچائی۔ یہ چیزیں بیٹے کی ذات میں، یعنی خداوند یسوع مسیح کی ذات میں ہمیں نمایاں نظر آتی ہیں کہ وہ ان دونوں چیزوں سے معمور تھا، فضل سے معمور خداوند یسوع مسیح۔ جب ہم فضل اور سچائی سے معموری کی بات کرتے ہیں کہ معمور تھا، تو اس کا مطلب ہے فل آف گریس اینڈ ٹروتھ، یعنی وہ مکمل طور پر فضل اور سچائی سے بھرا ہوا تھا، یعنی اس کی ذات میں کسی قسم کی فضل اور ٹروتھ، سچائی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کیوں کمی نہیں تھی؟ کیونکہ اس کی ذات ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی بدی سے پاک تھی، مبرہ تھی، اس لیے اس میں ہم فلنس کو دیکھتے ہیں، گریس کے، فضل۔ اور یہ ہمیں یہ گریس، یہ پرانے عہد نامہ میں کسی پرسنالٹی میں ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ گریس، فضل کا تعلق انسان سے نہیں بلکہ خدا کی ذات سے۔ اس لیے جب خدا کا بیٹا، جو خود ڈیٹی ہے، خدا ہے، اور جب وہ اس نے جسم لیا تو اس کی ذات فل آف گریس تھی۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا محبت ہے، تو محبت کیوں ہے؟ خدا، گاڈ از لو، کیونکہ خدا کی نیچر میں جو ہے وہ محبت ہی محبت ہے، اس میں نفرت نہیں ہے، اس میں حسد نہیں ہے، وہ لو کرنے والا ہے، وہ پیار کرنے والا ہے، اس کا لو انکنڈیشنل ہے جو اس نے ساری دنیا سے کیا، اور اس محبت میں اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیا۔ تو یوحنا کہتا ہے کہ خدا محبت، کیونکہ وہ محبت سے معمور ہے۔ اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح کی ذات، کلام خدا، جو فضل سے معمور ہے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح فضل سے معمور ہوتے ہوئے خدا کا فضل ٹھہرا۔ تو جب وہ خدا کا فضل ٹھہرا ہے اور اس کی ذات میں فضل ہے، اس لیے وہ جو ہے وہ اس دنیا کے لوگوں پر، اپنی کلیسیا پر وہ فضل ہی کرے گا۔ اور یوحنا کہتا ہے کہ اس کی معموری سے، یعنی فضل جس سے وہ بھرا ہوا ہے، جس سے
وہ فل ہے. فلنس آف گریس, اس معموری سے, اس فلنس سے, گریس سے ہم نے سب کچھ پایا. تو سب کچھ پایا یعنی فضل پر فضل. اور فضل پر فضل جب ہم بات کرتے ہیں اور دعاؤں میں بھی ہم اٹھاتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تو نے ہم پر فضل کیا, تو اس کا مطلب ہمیں پتا ہونا چاہیے. میں دو بیان کروں گا. فضل پر فضل جو ہم نے پایا ہے وہ فضل کی فلنس سے جو خداوند یسوع مسیح کی ذات میں ہے, جس سے وہ بھرا ہوا ہے, وہ جس سے وہ رحم کرتا ہے, مرسی, وہ فیور دیتا ہے, وہ ریوارڈ دیتا ہے, وہ جو فضل سے بھرا ہوا ہے, اس فضل سے ہم نے سب کچھ پایا یعنی فضل پر فضل. تو اس سے مراد ایک یہ ہے کہ فضل سے فضل پر مراد ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے فضل سے ہر طرح کی برکات سے نوازا ہے. یعنی اس نے ہمیں نجات دی ہے, بغیر عملوں کے, بغیر ہمارے اعمال کے, اس پر ایمان لانے سے ہم نے جو ہے وہ نجات پائی ہے. دوسرا راست بازی جو صرف اس کے ایمان سے ہمیں ملی ہے, یعنی اس کے فضل سے, جس سے وہ معمور تھا, اس فضل کی معموری سے ہم نے نجات پائی, ہم نے راست بازی پائی, پاکیزگی پائی, ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی گئی, ہمیں ابدی بادشاہی دی گئی, ہمیں ابدی جوئے دیا گیا, اور ہمیں باپ کے لے پالک فرزند ہونے کا حق بھی بخشا گیا. یہ فضل پر فضل سے ہمیں مسیح کا ہم میراث بنا دیا گیا. یعنی فضل پر فضل سے ہمیں جو ہے وہ وراثت مسیح کے ساتھ مسیح نے ہمیں دی ہے. یہ فضل پر فضل ہے, یعنی ابنڈنس, بلیسنگ کا ہونا, ابنڈنس بلیسنگ کا پانا فضل پر فضل ہے. اور دوسرا جو اس کا مطلب ہے جو ہمیں یوحنا بھی بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یوحنا جو فضل پر فضل کی بات کرتا ہے, گریس اپون گریس, تو وہ اس فضل کی بات کر رہا ہے. وہ پاسٹ گریس کی بات کر رہا ہے اور پریزنٹ گریس کی. تو پاسٹ گریس کیا ہے؟ پاسٹ گریس خدا نے موسیٰ کے ذریعہ اپنی شریعت کو جو اس نے بنی اسرائیل قوم کو دیا, تاکہ بنی اسرائیل قوم اس شریعت کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہوئے راست بازی اور پاکیزگی میں خدا کی حضوری میں عبادت کر سکے. یعنی شریعت کے ذریعہ سے اور شریعت میں خیمہ اجتماع کی تعلیم کے وسیلہ سے خدا نے چاہا کہ جدائی کی وہ دیوار جو خدا اور انسان کے درمیان حائل تھی اس کو ختم کر کے وہ اس شریعت کے ذریعہ سے بنی اسرائیل قوم کو اپنی حضوری میں آنے دے. لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ کوئی شخص شریعت کے ذریعہ سے راست باز نہیں ٹھہرتا. یعنی لوگوں نے شریعت پر عمل کرنا چاہا, اپنی اعمال سے خدا کی حضوری میں راست باز بننے کی کوشش کی, لیکن وہ اس راست بازی کو حاصل نہ کر سکے. تو گویا موسیٰ کے ذریعے جو شریعت دی گئی, جو عبادت کے قوانین عطا کیے گئے, جو خیمہ اجتماع کی تعلیم دی گئی تاکہ خدا اور انسان کا رشتہ بحال ہو سکے, تو یہ پاس گریس اس کو کہتے ہیں, یا فرسٹ گریس جو خدا نے بنی اسرائیل قوم پر کی. اور پریزنٹ گریس یہ خداوند یسوع مسیح ہے جو خود بذات اس کی ذات خود خدا نے اس کو گریس
یا فضل ٹھہرایا ہے وہ ظاہر ہوا تاکہ کیا کرے کہ خدا اور انسان کے جو ہے وہ رشتے کو جو ہے وہ قائم کرے، اس ہرڈل کو، اس دیوار کو، جدائی کی دیوار کو ختم کرے، انسان کو مخلص دے، انسان کو نجات دے اور خدا کی حضوری میں کھڑا کر سکے۔ یہ فضل یعنی فضل پر فضل موسیٰ کے ذریعے شریعت دی گئی، اور جو فضل ہمیں ملا ہے وہ تھرو کرائسٹ کے، جو خود فضل ہے، جو فلنس آف گریس ہے، اس فضل کے ذریعہ سے جو فضل ہم پر کیا گیا ہے وہ فضل پر فضل ہے، گریس آفٹر گریس۔ اور یہ راست بازی ہمیں اپنے اعمال سے نہیں ملی، صرف اس فضل پر جو خداوند یسوع مسیح ہے اس پر ایمان لانے سے ہمیں جو ہے وہ ملی ہے۔ اور پالوس رسول کہتا ہے خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب لوگوں کے لیے، جو آدمیوں کے لیے جس کو نجات ٹھہرایا گیا۔ یعنی یہ شخصیت ہے، یہ شخصیت خداوند یسوع مسیح کی ہے، اور وہ فضل اس لیے آیا تاکہ نجات دے۔ یعنی خدا کا فضل یسوع مسیح جو پیدا ہوا ہے وہ اپنے ساتھ نجات لے کر آیا ہے، اور ہمیں افسیوں کے خط میں ملتا ہے کہ ہمیں فضل ہی سے جو ہے وہ نجات ملی ہے، فضل ہی سے یعنی خداوند یسوع مسیح سے ہی۔ اور جب ہم تیموتھیوس کے خط کو پڑھتے ہیں، دوسرے تیموتھیوس کو، تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ پالوس رسول تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے وہ نجات ملی ہے۔ افسیوں میں کہتا ہے کہ فضل ہی سے، اور تیموتھیوس میں کہتا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے وہ نجات ملی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ہر طرح کے گناہ سے نجات دی ہے، یعنی فضل یسوع مسیح ہی ہماری نجات کا وسیلہ ہے۔ نجات کسی اور شخص کے وسیلہ سے نہیں آئی اور نہ ہی آ سکتی ہے۔ نجات یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح، جو خدا کا کلام، اس کا کلمہ، اس کا بیٹا جو مجسم ہوا، ڈیٹی ہے، جب وہ پیدا ہوا تو فضل خدا نے اس دنیا پر کیا، یعنی خداوند یسوع مسیح آپ کے میرے لیے، اس ساری دنیا کے لوگوں کے لیے خدا کا فضل ہے، خدا کی بخشش ہے، خدا کا انعام ہے، خدا کا گفٹ ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے کہ ہم نجات پا جائیں۔ یہ فضل ہمارے لیے نجات ٹھہرا، یعنی نجات صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ اگر نجات حاصل کرنا چاہتے تو آپ اپنے اعمال سے حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ دنیا کا کوئی شخص اس بات کا کلیم کر سکتا ہے، اور نہ ہی نبیوں نے کلیم کیا کہ وہ نجات دینے آئے۔ اگر نجات کا کلیم کیا ہے تو وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ سب قومیں، سب دنیا نجات پائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں، راست بازی پائیں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں، نجات کے وسیلہ سے جو فضل پر ایمان لانے سے ہمیں ملتی ہے، یہ خدا کی بخشش ہے، یعنی یہ بھی گفٹ ہے۔ اور صرف ایمان لانے سے، کوئی اعمال کے وسیلہ سے نہیں۔ اعمال کے وسیلہ سے جو راست بازی لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سیلف رائچیسنس، یعنی کہ خود سے، اپنی ذات سے، اپنی ذات کی محنت سے، مشقت سے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے اس نجات کو۔ یہ نجات صرف
خدا کے فضل خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، اور یہ سب آدمیوں کے لیے، اور صرف ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور ایمان لانے سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے، کوئی تگدو نہیں، کوئی جدوجہد نہیں، کوئی مشقت اس کے لیے نہیں کرنی، اس کے لیے سچے دل سے فضل پر، خداوند یسوع مسیح پر، نجات دہندہ کے طور پر جو ہے، وہ جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم ایمان لے کر آئیں گے یا آتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ راست بازی انعام میں مل جاتی ہے، یعنی یہ فضل خداوند یسوع مسیح ہم پر فضل کرتا ہے، کیونکہ فضل اس کی ذات میں ہے، فلنس ہے اس لیے وہ فضل کرتا ہے، اور ہمیں راست بازی بغیر اعمال کے ایمان لانے سے وہ ہمیں دیتا ہے۔ اور جب ہم راست باز ٹھہرائے جاتے تو اس کے ساتھ ہر طرح کی روحانی ہولی اسپرٹ کی برکات، ہولی اسپرٹ کی نعمتوں کے، آسمانی نعمتوں کے ہم وارث ہو جاتے ہیں۔ یہ فضل ہے، یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے فضل سے ہی ممکن ہے، اور کوئی فضل اس دنیا میں جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی فضل نے ہمیں باپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، یہ ہمارے لیے فدیہ بن گیا، ہمارا عوضی بن گیا، ہمارا کفارے کا برہ بن گیا، جس نے صلیب پر قربان ہو کر ہمارا کفارہ دیا، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا، اور باپ سے ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دیا، یعنی ریکنسلیشن اس فضل نے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کے کفارہ سے جو ہے وہ باپ سے کر دی، اور اس لیے کی تاکہ ہمیں مقدس مملکت بنائے باپ کی حضوری میں، اور ہم اس کی عبادت میں سرگرم ہو جائیں، راست بازی کے کاموں میں سرگرم ہو جائیں۔ اور یہ جو فضل ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ ہمیں تربیت دیتا ہے، یعنی یہ فضل جو پرسنالٹی ہے خداوند یسوع مسیح ہے، یہ ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے، ہمارا ٹیچر ہے، ہمارا انسٹرکٹر ہے، جو ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہمیں گناہ سے بھاگنا ہے، ہمیں بے دینی اور ناراستی کی زندگی بسر نہیں کرنی، ہمیں دنیاوی خواہشوں سے جو ہے وہ بھاگنا ہے۔ اس کے متبادل وہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے، ہمیں دینداری کی زندگی بسر کرنی، ہمیں راست بازی کی زندگی بسر کرنی ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں پاکیزگی کی زندگی بسر کرنی ہے۔ یعنی یہ فضل جو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، یہ ہمارا استاد ہے۔ اور جب ہم استاد کی بات کرتے ہیں تو ہم اناجیل میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ استاد لوگ اس کو کہتے تھے، وہ بنی اسرائیل میں استاد بن کر ابھرا، جس کی تعلیم سب جو اسرائیل کے استاد تھے، فقی فریسی جو اپنے آپ کو ڈاکٹر آف لا کہتے تھے، ان سب سے مختلف تھی، اور وہ با اختیار ہو کر، کیونکہ وہ خدا تھا، اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا، اور وہ کلام خدا سے معمور تھا، خدا کے فضل سے معمور تھا، تو وہ جب تعلیم دیتا تھا تو لوگ دنگ ہو جاتے تھے۔ اس کی تعلیم سے لوگوں کے درمیان تسلی آ جاتی تھی، اس کی تعلیم سے لوگ مطمئن ہو جاتے تھے، اور اس کی تعلیم سے لوگ جو تھے وہ تربیت پذیر ہو کر گناہوں کو چھوڑ کر اس کی حضوری میں چلتے تھے۔ اور بعض میجورٹی اسرائیل قوم کی، فقی فریسی صدوقیوں کی، جو اس کی تعلیم پر ایمان لے کر نہیں آئے، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ اے استاد کہہ کر اس کو پکارتے تھے، استاد اس کو کہتے تھے۔ اور اس طرح سے خداوند یسوع مسیح جو ہمارا استاد ہے،
ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم بدی سے بھاگے اور راست بازی سے لپٹے رہیں. وہ ہمیں کہتا ہے کہ اس جہاں کے ہمیں ہم شکل نہیں بننا، بلکہ اپنی نئی عقل کے وسیلہ سے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح میں ملی ہے، اپنی صورت جو ہے وہ بدلتے چلے جانا ہے. یعنی ہماری باطنی صورت خدا کی صورت پر ڈھلتی چلی جائے. ہمارا انسٹرکٹر، ہمارا ٹیچر جو گریس ہے، جو خداوند یسوع مسیح ہے، وہ ہمیں تربیت دیتا ہے کہ ہمیں اس جہاں کے ہم شکل نہیں بننا، اس دنیا کی خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، کیونکہ دنیا جس نے گناہ میں شکل پکڑی ہوئی ہے، روز بر روز گناہ میں دھستی چلی جا رہی. دنیا کا حال دیکھ لیں، جو بے دینی کی حالت میں دنیا کے لوگوں کو دیکھ لیں، جو ابلیس کے شکنجہ میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ابلیس کے تسلط کے اندر ہیں. ابلیسی قوتیں بدروحیں ان کی زندگیوں پر راج کرتی ہیں اور ہر روز وہ دکھ اٹھاتے ہیں، اور خدا اس دنیا کی عدالت کر رہا ہے. آپ جو دنیا میں بیماریوں کو، جو آپ دنیا میں ہلاکتوں کو، جو آپ دنیا میں وباؤں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے، اس دنیا کے لوگوں کی جو بے دینی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی وجہ سے، ان کی بے دینی اور گناہوں کی وجہ سے. اور ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ان کے لیے فضل نہیں ہے، ان کے لیے آسمانی مقاموں میں کوئی جگہ نہیں ہے. ان کے لیے ابلیس کے ساتھ ہلاکت کو مقرر کر دیا. یعنی وہ اپنے باپ ابلیس کے ساتھ جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. یہ ابدی ہلاکت ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ بے دینی ہے. لیکن خدا کا فضل اس لیے ہوا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا ہے، اس لیے ظاہر ہوا ہے، تاکہ ہمیں اس دنیا کی بے دینی اور دنیوی خواہشوں سے نکال کر، بچا کر، ہمیں راست بازی اور پاکیزگی اور باپ کی مرضی کے مطابق ہمیں ڈھال کر اس کی حضوری میں بے عیب ہمیں کھڑا کرے. اور یاد رکھیں کہ ہم جو یسوع مسیح کے خون سے، جو ہم اس کے فضل سے ہم دھل گئے ہیں، ہم راست باز ٹھہرا دیے گئے ہیں، اس نے ہمیں اپنے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھا دیا ہے. یہ فضل اس نے ہم پر کیا ہے. گویا خدا جو باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، میں اور آپ جو راست باز ایماندار ہیں، ہم خدا یسوع مسیح کی ذات میں آسمانوں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں روحانی طور پر، اور ہم بیٹھیں گے بھی جب وہ ہمیں لینے کے لیے آئے گا. تو اس لیے ہمیں عزیزو، جو فضل ہم پر ہوا ہے، جو فضل ہمارے لیے اس دنیا میں نجات دینے کے لیے آیا ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ ناچیز نہیں جاننا. اس کو ہمیں جو ہے وہ اس کے سارے کام کو بے فائدہ جانے نہیں دینا. یہ فضل جو ہم پر ہوا ہے، یہ خدا کی محبت ہے. اس نے اپنی محبت میں ہم پر فضل کیا ہے، اپنے بیٹے کو بھیجا ہے تاکہ زندگی پائے. نہ صرف زندگی بلکہ کثرت کی اور ابدی زندگی، اور اس کے ابدی اٹرنل جوائے میں ہم شامل ہو سکیں، اور اس کی عبادت میں بے عیب کھڑے ہو کر آسمانی مقاموں میں اس کی پرستش کر سکیں. فرشتگان کے ساتھ، سازوں آوازوں کے ساتھ، بلند آوازوں کے ساتھ اس کے تخت کے سامنے ہم کھڑے ہو کر اس کی عبادت کر سکیں. آج ہم فضل کے تخت کے سامنے جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں سے فضل جو ہے وہ بہتا ہے، فضل کے چشمے جاری ہیں. فضل کے تخت کے سامنے کھڑے آج ہم ہیں، تو فضل ہماری زندگیوں میں ہوگا. اور جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو مسترد کرے گا، رد کرے گا، خدا اس کو فضل سے، اپنے بیٹے یسوع مسیح سے بھی اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرے گا. اور جو فضل
کی معموری جو خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس فضل سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر فضل زندگیوں میں چاہتے ہیں تو پہلے یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں لیں، جو فضل ہے، جس میں فلنس آف گریس ہے۔ اگر وہ آپ کی زندگی میں ہے تو فضل آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بادشاہی کرے گا، سلطنت کرے گا۔ اور جب فضل آپ کی زندگی میں سلطنت کرے گا، بادشاہی کرے گا، تو پھر ہر طرح کی روحانی اور جسمانی برکات آپ کے ساتھ ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا گویا خدا کے فضل کو اپنی زندگیوں میں لینا ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا خدا کے فضل کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرنا ہے۔ اور وہی لوگ خدا کی حضوری میں جائیں گے جو اس کے فضل کی حضوری میں راست بازی پاکیزگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جو اس کے فضل میں نہیں چلتے وہ سب کے سب اس کی حضوری سے کاٹ ڈالے جائیں گے، وہ نیز اور نابود ہو جائیں گے۔ ان کے لیے کوئی گڈنس نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، ان کے لیے برائی یعنی ہلاکت کو جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا۔ اس لیے فضل کے تابع داری میں چلیں، فضل کی تعلیم کو، اس کی ایجوکیشن کو، اس کی انسٹرکشنز کو اپنی زندگیوں میں لے کر تابع داری کے ساتھ تربیت پذیر ہو کر فضل کی حضوری میں چلنا شروع کریں۔ اگر چل رہے ہیں تو اور جاں فشانی کے ساتھ چلیں، اگر نہیں چل رہے تو آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس فضل کے تعلق سے آپ کو انویٹیشن دینا چاہوں گا کہ آپ فضل کو قبول کریں، یعنی یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں اور فضل میں چلنا شروع کریں، اور خداوند یسوع مسیح کی ذات میں جو فضل ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور پطرس رسول پرانے عہد کے نبیوں کے تعلق سے وہ بیان کرتا ہے کہ اسی نجات کی بابت انہوں نے تلاش اور تحقیق کی، جنہوں نے اس فضل کے تعلق سے جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ تو پطرس کہتا ہے کہ انہوں نے اس فضل کی جو تم پر ہونے کو تھا اس کی نبوت کی، یعنی اس فضل کے بارے میں بتایا، یعنی پرانے عہد کے نبیوں نے، پروفٹس نے، انہوں نے خداوند یسوع کے تعلق سے نبوتیں کی، خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے، ایمانویل کے تعلق سے انہوں نے نبوتیں کی، اس کے ظاہر ہونے کا، اس کے نشانات کا انہوں نے نبوت کی، پروفیسیز کی۔ یعنی پطرس کا کہنا ہے کہ یسوع مسیح ہی فضل ہے، یعنی نبیوں نے جس فضل کے بارے میں نبوتیں کی ہیں وہ فضل خداوند یسوع مسیح ہے جو ہم پر ہوا ہے تاکہ ہم خلاصی پائیں، ہم مخلصی پائیں۔ اور ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ فضل سے جو ہیں وہ ان کی زندگیوں پر ہو۔ ڈیول زندگیوں میں چاہتا ہے کہ فضل دکھائی نہ دے، زندگیاں فضل سے محروم ہو اور تتر بتر، کیونکہ کوئی جو زندگی فضل سے محروم ہوگی اس کا مطلب ہے کہ نجات اس کی زندگی میں نہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ زندگیاں فضل سے محروم ہوں۔ اسی لیے اس نے دنیا کے لوگوں کی آنکھوں پر اور ان کے دلوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ لوگ فضل کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی فضل کی تعلیم کو سننے کے لیے راضی ہوتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے، اور وہ خدا کے فضل کو ناچیز جانتے ہیں، اس لیے
کیونکہ ابلیس نے ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر جو ہے وہ بدی کے، شرارت کے، دنیا کی خواہشوں کے، بے دینی کے پردے جو ہیں وہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اور عبرانیوں کے خط میں پالوس رسول کہتا ہے کہ غور کرو، کوئی خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں جو لوگ ہیں ان پر غور کرنا ہے، جو زندگیاں ہمارے ساتھ منسلک ہیں، ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے، ہمیں خادم ہوتے ہوئے کلیسیاؤں کے، ہمیں جن ایریاز میں ہم رہتے ہیں ان ایریاز میں ہمیں غور کرنا ہے کہ کوئی خدا کے فضل سے محروم تو نہیں۔ اگر محروم ہے تو ہمیں فضل کے تعلق سے، فضل کی خوشخبری کہ اس کے سامنے گواہی دینی ہے، تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو جو خدا کا فضل ہے اس کو قبول کرے اور اس کی حضوری میں آئے۔ اور خداوند یسوع مسیح جو خدا کا کلام ہے، جو خدا کا فضل ہے، گریس ہے، یہ کلیسیا کا ہیڈ ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح جو کلیسیا کا ہیڈ ہے وہ کلیسیا پر ہی فضل کرتا ہے، وہ ایمانداروں پر ہی فضل کرتا ہے۔ اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں، اس کے فضل کی معموری یہ صرف اور صرف کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے، جنہوں نے اپنے جاموں کو خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھویا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح جو خدا کا فضل ہے اس کے خون سے پاک کیا ہوا ہے، اور کلیسیاؤں میں باقاعدگی سے اور یک دلی کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ خدا کی حضوری میں عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مقدسین کے ساتھ کلیسیاؤں میں، خادموں کی تابع داری میں۔ انہی زندگیوں پر جو ہے وہ خدا کا، یسوع مسیح کا فضل جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی فضل میں ہم زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اسی میں رہیں گے تو ہماری ہر طرح کی بخشش ہے، نجات ہے، مخلصی ہے، اور اس فضل میں رہیں گے تو ہم قائم رہیں گے، اور اس فضل میں رہیں گے تو ہم باپ کی حضوری میں جائیں گے، فیس ٹو فیس اس کو دیکھیں گے، اور اس کے تخت کے سامنے ہم عبادت کرنے والے ہوں، ہم برنے کی تعریف کریں گے، ہم باپ کی تعریف کریں گے، بیٹے کی، پاک روح کی حمد و ستائش کریں گے، اور ہم جیسا وہ ہے اس کو ویسا ہی اس کے جلال میں ہم رو برو دیکھیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب خدا کا فضل ہماری زندگیوں میں بادشاہی کرے گا، اور ہم اس فضل کی بادشاہی میں کلیسیاؤں کے ساتھ جو ہے وہ جمع ہونے والے ہوں گے، تعلیم پانے والے ہوں گے، رفاقت رکھنے والے ہوں گے، دعا کرنے والے ہوں گے، اور روٹی توڑنے والے ہوں گے۔ پھر خدا کا فضل ہماری زندگیوں میں ایکٹیو ہوگا، کام کرے گا، ہر طرح کی برکت دے گا، ہماری جسمانی ضروریات کو بھی وہ پورا کرے گا۔ انسان آج کا اس فضل سے محروم ہو کر وہ دنیا کے کاموں میں سرگرم اور مگن ہے، اور بعض ایماندار بھی ایسے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو ریجیکٹ کرتے ہوئے دنیا کے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں، دنیا کی خواہشوں، دنیا کی دولت، دنیا کی عزت کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس فضل کو جانتے ہوئے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ میں کوئی ایسا شخص ہے تو توبہ کرے جو ابھی تک خدا کے فضل سے، یعنی خداوند یسوع مسیح سے محروم ہے۔ فضل لینے سے فضل نہیں آ جاتا، فضل پر ایمان لانا پڑتا ہے، اور فضل کی حضوری میں، خدا کی حضوری میں راست بازی اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ یہ لفظی نہیں ہے، یہ امپلیمنٹیشن سے، یہ عملاً ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ اس لیے لفظی نہیں بلکہ عملی جو ہے وہ ایماندار بنے، حقیقی ٹرو جو فضل کی حضوری میں سچائی کے ساتھ جو ہے
وہ چلنے والے ہیں، اور فضل ہوگا تو سچائی زندگیوں میں آئے گی۔ اس لیے فضل اور سچائی سے مسیح یسوع کی ذات مامور ہے، یعنی فضل میں چلنے سے ہم خدا کی سچائی میں، اور سچائی بھی اس کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اس سچائی کو جانیں گے اور باپ کی ذات کو جانیں گے اور اپنی زندگیوں کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھالیں گے۔ اور آج میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ اس فضل کو اپنی زندگیوں میں لیں، تو دیکھیں نجات مخلصی آپ کی زندگیوں میں آئے گی، راست بازی آئے گی، پاکیزگی آئے گی، اور خدا کا ترتھ، اس کی سچائی آپ کی زندگیوں میں آئے گی۔ اور میں آج جو ڈیوائن ڈائریکشن، the grace of God دے رہا ہوں، وہ اس لیے ہے کہ جو کوئی آج اس سرمن کو، اس تعلیم کو سن رہا ہے، وہ زندگی فضل سے، یعنی خداوند یسوع مسیح سے محروم نہ رہے۔ اگر آپ نے سنا ہے اس سرمن کو اور آپ فضل سے محروم ہیں، لفظی مسیحی ہیں، نومینل مسیحی ہیں، تو توبہ کریں اور خدا کے خاندان میں شامل ہو جائیں، اس کے فضل کے تخت کے سامنے دلیری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ اور لاسٹ بات یہ میں کہوں گا، آج کے سرمن کو میں وائنڈ اپ کروں گا کہ خدا کا فضل آپ کے ساتھ رہے۔ اور آج جنہوں نے توبہ کی ہے، یا جو بیک سلائڈر تھے، جنہوں نے دوبارہ یہ خدا کے ساتھ عہد کیا ہے کہ وہ فضل کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے فضل میں چلیں گے، تو میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ ٹیمپل آف گاڈ باہر کلونی چرچ کو جوائن کر، تاکہ خدا کے فضل کو جان سکے۔ اور ان دنوں میں خدا کے خادم ڈاکٹر ولسن کامران جو ہیں، وہ پاک روح کی وساطت سے خدا کے سفید تخت، وائٹ تھرون کی تعلیم بڑی ڈیٹیل سے دے رہے ہیں۔ آئیں اس تعلیم سے لطف اندوز ہو، اس تعلیم کو جانیں جو خدا کے تخت کے تعلق سے ہے، اور خدا کے فضل سے اور زیادہ اپنی زندگیوں کو معمور کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ اسی طرح ہم اگلی جمعرات کو پھر ٹھیک 8 بجے ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئی ڈیوائن ڈائریکشن کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔